बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपको याद होगा कि अमेरिका ने क्लेम किया था कि अफ़गानिस्तान में काबुल में उन्होंने एक मकान की बालकनी पे एक मिसाइल फायर किया अपने ड्रोन्स के ज़रिए, और उससे उन्होंने ऐमन अल ज़वाहिरी जो है उसको मार दिया। बाइडन ने अनाउंसमेंट की, बड़ा इसको सराहा गया। लेकिन तालिबान के नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने अभी ऐलान किया कि हुकूमत अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ना तो कोई इत्तला थी और ना ही पता था कि अल-कायदा का लीडर ऐमन अल ज़वाहिरी यहाँ रहता है यहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल में दाखिल हुआ है। उन्होंने सुहेल शाहीन ने वार्न किया अमेरिका को कि आइंदा इस तरह का अगर वाक़या हुआ तो उसके नताइज की ज़िम्मेदारी अमेरिका पे होगी। दोबारा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का ये क्लेम कि वो एक बालकनी में खड़ा था और वहाँ उसको मारा गया और वो उसकी आदात चेक कर रहे थे, काफ़ी अरसे से उनको पता था कि फ़लाँ वक्त पे वो बालकनी वगैरह की तरफ आता है, इसको अब बहुत सारे लोग इसको एक फ़र्ज़ी कहानी का नाम दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने क्लेम किया कि उनकी लीडरशिप जो है वो उनको कतन इसका पता नहीं था, लिहाजा वो इसके लिए तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दोहा का एग्रीमेंट था जो हमने किया था अमेरिका के साथ, हम सख्ती से उसके कारबंद हैं, उस पर पाबंद हैं और उसको वायलेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बारसूरत तहकीकात के नतीजे में जो कुछ भी सामने आएंगे हक़ाइक़, उन्होंने कहा कि वो हम पब्लिकली सबके सामने रखेंगे और ये कोई छुपाने की बात नहीं। फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका हम जिक्र करें, तहकीकात जारी हैं। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जहाँ अमेरिका कन्फर्म कर रहा है कि ऐमन अल ज़वाहिरी को मार दिया है, वहाँ काबुल ने यानी अफ़गानिस्तान ने मुकम्मल तौर पे उससे लातलकी और ला इल्मी का इजहार किया है। ड्रोन स्ट्राइक के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। अगर दोबारा इस तरह की कोई ड्रोन स्ट्राइक की गई अफ़गानिस्तान के अंदर तो फिर लाजमन इसका रिएक्शन होगा। जो टॉप तालिबान लीडरशिप है वो इस वक्त उनकी डिस्कशंस वगैरह जारी हैं, वो अपनी पॉलिसी वज़ा करेंगे। वो बताएंगे कि US ड्रोन जो है इसने जो स्ट्राइक की उससे हासिल क्या हुआ और आगे आइंदा अफ़गानिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। अब तालिबान अगर कोई स्वीयर रिएक्शन देते हैं तो लाजमी बात है कि उसकी तरफ फिर अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आएगा और तालिबान ये भी चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ किसी न किसी तरह ताल्लुक़ बेहतर कर लें ताकि उनकी हुकूमत की रिकग्निशन हो जाए, दुनिया उनकी हुकूमत को मान ले। फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो अमेरिका ने ज़ब्त किए हुए हैं, रखे हुए हैं, वो भी उन्होंने लेने हैं। उसके लिए भी उनको मसला है कि किसी न किसी तरह अमेरिका को राज़ी किया जाए कि वो पैसा वापस मिले। चुनांचे तालिबान ने फ़िलहाल जो स्टांस रखा है वो यही कि जनाब दोहा में जो वायदा किया था, हमने दस्तखत किए थे, उससे हम फिरे नहीं हैं और उसके मुताबिक अगर हमने ये आपसे वादा किया था, तय किया था कि हम किसी भी पुराने दहशतगर्द ग्रुप को इधर नहीं रखेंगे तो वो नहीं आएगा। लिहाजा हम इस पर तहकीकात तो कर रहे हैं लेकिन हमें यकीन है कि ऐमन ज़वाहिरी यहाँ नहीं था। अब इसके बारे में जो इस वक्त जो तहकीकात हैं उसमें तो एम्बिग्विटी है, कोई किसी को कुछ इल्म नहीं। और मैंने जैसे अपनी पहली इससे पहले जो इसी पे मैंने एक वीलॉग किया था उसमें मैंने ये कहा था कि आज दिन तक उसामा बिन लादेन की भी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्या वो पहले मर चुका था और इन्होंने उसको आकर ड्रामा रचाया या मारा इन्होंने, कोई किसी के पास कंफर्मेशन नहीं थी। इसी तरह ऐमन ज़वाहिरी के बारे में भी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है जिससे कि ये कहा वाकई यकीनी तौर पे कहा जाए कि ये वहाँ पे था। लेकिन
یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو بڑے یقین سے کہا ہے کہ یہ وہاں تھا، اور پھر اینٹھنی بلنکن اس نے تو طالبان کے اوپر الزام بھی لگا دیا کہ آپ نے جو معاہدہ تھا وہ بری طرح وائلیٹ کیا ہے، اور احمد ظواہری کو آپ نے وہاں جگہ دی رکھا، لہٰذا یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اب ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو کیش بھی بہت سارا ڈالرز کی شکل میں افغانستان میں گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غالباً افغان لیڈرشپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ کام ہوگا یہاں پہ، اور ان کو پیسہ ویسا چاہیے تھا، تو کروڑوں ڈالر ان کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ خفیہ طریقے سے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ بیگز میں تھے، لوگوں کو یہاں پتہ بھی لگا، لیکن بینکنگ چینل سے یہ پیسہ نہیں گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کسی وقت پہ آ کے کھلیں، فی الحال نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستان کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہوئی، اس میں بدنیتی بھی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی طرف سے بعض آرٹیکل لکھے گئے جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہوئی، ہو سکتا ہے پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ ہمارے فارن آفس نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی بھی ایئر سپیس استعمال نہیں ہوئی ہماری۔ لیکن دوسری طرف جو آرگومنٹ دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ یونائٹڈ ایمریٹ سے یا قطر سے، غالباً یو اے ای سے یہ ڈرون اڑایا گیا، اور یو اے ای سے اگر ڈرون اڑا ہے تو اس کے دو ہی رستے ہیں افغانستان تک پہنچنے کے، صدر افغانستان تک، ایک ایران کے اوپر سے ہے یا پاکستان کے اوپر سے ہے۔ ایران کے ساتھ چونکہ امریکہ کے تعلقات ایسے نہیں ہیں، لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران سے تو مشکل تھا، پاکستان نے ایئر سپیس کی اجازت دی ہے۔ اب ہماری آئی ایس پی آر نے بھی اس کو نگیٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ بات دب نہیں رہی، بار بار لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جیوگرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو رستہ یہ بنتا ہے۔ پھر یہ بھی افواہیں آئیں کہ کرگستان میں کبھی امریکہ کا بیس ہوتا تھا، جو 2014 میں امریکیوں نے واپس کرگستان کی حکومت کو دے دیا تھا، تو اس کا بھی شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ وہ بیس استعمال کیا امریکیوں نے، لیکن اس کی پاسبلٹی مجھے آج کے دور میں بڑی کم نظر آتی ہے۔ جب رشیا کے ساتھ ایک طرح سے اوپن وار میں مغربی دنیا ملوث ہے، جس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ رشیا کبھی اجازت دے گا کرگستان کو کہ وہاں سے ڈرون اڑانے کے لیے امریکہ کو اجازت دے دے، سو وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ لہذا اس طرح کی جو توجیحات ہیں ان سے شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پاکستانیوں کو پتہ بھی تھا یا نہیں، اور اوپر سے ڈرون جو ہے وہ گزر کے یہ کارروائی کر گیا۔ 2003 میں ہمارا جنرل مشرف کے دور میں ایک ایگریمنٹ تھا ان کے پاس، جس سے کہ ہم نے بیس بھی مہیا کیا تھا اور ہماری ایئر سپیس یوز کرتے تھے یہ افغانستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے۔ لیکن وہ جب امریکہ وہاں پہ شکست کھا کے لاسٹ ایئر اگست میں وہاں سے نکلا افغانستان سے، تو اس کے انخلاء کے ساتھ وہ تمام معاہدے پرانے ختم ہو گئے، کیونکہ جنگ وہ بند کر کے چلے گئے تھے۔ اب اس کا جو نیا اگر ہم قصہ کریں تو نیا معاہدہ کوئی سامنے نہیں آتا، لیکن لوگ لنک کر رہے ہیں اس چیز کو، مختلف جو رائٹرز ہیں، ایون مغربی دنیا کے رائٹرز جو ہیں وہ لنک کر رہے ہیں اس کو جنرل باجوہ کی اس کال کے ساتھ جو کہ انہوں نے وینڈی شرمن کے ساتھ بات کی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وینڈی شرمن کو اگر آپ نے آئی ایم ایف کے بارے میں کہنا تھا تو وہ تو مناسب عہدیدار وہ نہیں تھی جس کو یہ کہا جاتا، کیونکہ یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اور اس کو اکنامکس کا یا ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں بھی اس کو بہت آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ان کی کنڈیشنز اور پاکستان کے ساتھ کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ لہٰذا وہ بات وہیں آ کے رک رہی ہے کہ جی غالباً یہ بات اسی اسٹرائک کے بارے میں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو مختلف اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرائک کی اجازت پاکستان نے شاید دے دی ہو، لیکن پاکستان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ٹارگٹ کیا ہے، یعنی الزواری کو مارنا یا کسی کو۔ اب اس ساری چیز میں دو ابہام موجود ہیں۔ ایک تو خود افغانستان سے بات نکلی کہ جناب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں الزواری تھا، وہ اب ہم تحقیقات کریں گے کہ واقعی جس کو مارا آپ نے وہ الزواری ہے۔ اور
وہ ابھی تک افغانیوں کی طرف سے اس کی کنفرمیشن نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا فلائٹ روٹ کا مسئلہ کہ وہ پاکستان کے اوپر سے گزر گیا یا کہیں اور سے آیا، یہ بھی ایک معمہ بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی کافی عرصے تک رہیں گی، میں سمجھتا ہوں انڈر ڈیبیٹ رہیں گی، اس پہ بات چیت چلتی رہے گی جب تک کہ کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آ جاتی۔ یہاں پہ امریکنز جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو گھر تھا جس میں کہ الزواہری ٹھہرا ہوا تھا، وہ گھر سراج الدین حقانی کے کسی بڑے قریبی دوست یا رشتہ دار کا تھا، جس کی وجہ سے اس کو وہاں پناہ ملی ہوئی تھی۔ اب یہ چیز بھی پھر مسئلہ پیدا کرتی ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہ امریکہ کلیم کرتا رہا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے قریبی اور دوستانہ ہیں۔ اگر واقعی سراج الدین حقانی کا کوئی لنک ہے اس طرح کا، تو امریکی لازماً اس کا یا دنیا لازماً پاکستان کے ساتھ اس کا جوڑے گی کوئی نہ کوئی۔ سو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ جو مختلف چیزیں جیسے DGISI امریکہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا، اس کو بھی لنک کر رہے ہیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سازشی قسم کا ماحول پیدا کر رہی ہیں، اور اس سے بہت ساری چیمیں گوئیاں چلیں گی، کیا سارائیاں ہوں گی۔ باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے فارن آفس نے واضح طور پہ اس کو انکار کر دیا ہے اور کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایئر اسپیس یوز ہوئی ہو، مگر اس سٹیج کے اوپر ابھی تک اس میں ابہام موجود ہے اور لوگ کوشچن کر رہے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ چند دنوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس جو ہے وہ یوز ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہو، ہو سکتا ہمیں نہ ہو۔ بہر صورت میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سچ بولا جائے، ان کو غلط بیانی نہ کیجیے۔ اگر آپ کی اپنی حکومتیں آپ کو صحیح خبر نہ دیں تو پھر باہر سے دشمن جو ہیں وہ لازماً کہانیاں بنا بنا کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کنفیوژن بھی مچتا ہے اور آپ کے لوگوں میں بددلی پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کانفیڈنس بلڈ کرے اور عوام کو سچائی کے ان کے جو جتنے بھی ایسے شکوک و شبہات ہیں ان کا جواب دے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اجازت کبھی نہیں دے گا اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے کی، تو UAE سے پھر واحد راستہ پاکستان کا بنتا ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، یہ چیز ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پہ واضح جواب دے کے تو مکمل طور پہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔